अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा व अमला या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। आज का मेरा टॉपिक है इमाम मेहदी का ज़हूर। दज्जाल और ईसा अलैहिस्सलाम के करीबी दौर में इमाम मेहदी का ज़हूर होगा। वो कहते हैं जान लें तमाम ज़मानों में अहले इस्लाम के दरमियान इस बात पर इत्तफ़ाक़ रहा है कि आखिरी ज़माने में अहले बैत के एक आखिरी आदमी का ज़हूर लाज़मी होगा। वो दीन की मदद करेगा, अदल को गालिब करेगा और मुसलमान उसकी पैरवी करेंगे। वो इस्लामी ममालिक पर हुक्मरान बन जाएगा। उसका नाम मेहदी होगा। मज़ीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, शहनाज मकसूद चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें। इसके फ़ौरन बाद दज्जाल का खुरूज होगा और क़यामत की वो अलामात ज़ाहिर हो जाएंगी वो जो सही अहादीस से साबित है, और ये कि ईसा अलैहिस्सलाम का नज़ूल इमाम मेहदी के बाद होगा और वो दज्जाल को क़त्ल करेंगे, या वो मेहदी के खुरूज के बाद नाजिल होंगे या मेहदी के होते हुए नाजिल हो जाएंगे। और मेहदी दज्जाल के कत्ल करने में ईसा अलैहिस्सलाम के साथ ताउन करेंगे। और नमाज में ईसा अलैहिस्सलाम मेहदी की इब्तिदा करेंगे, क्योंकि मेहदी जो हैं वो कुरान के हाफिज़ होंगे और ईसा अलैहिस्सलाम इंजील के। कुरान की चूँकि फ़ौक़ियत है इंजील पर, लिहाजा ईसा अलैहिस्सलाम नमाज को लीड नहीं करेंगे बल्कि मेहदी को ही कहेंगे कि वो मुसलमानों की इमामत कराएं। इमाम मेहदी के नाम और नसब के बारे में इब्ने अब्बास कहते हैं कि इस बारे में अहादीस मशहूर और मुतवातर हैं और एक दूसरे की तायीद करती हैं कि इनका नाम महमूद बिन अब्दुल्ला अल्लाबी हसनी है। ये हसन इब्ने अबी तालिब की औलाद में से होंगे, यानी हज़रत हसन की औलाद में से होंगे, और आखिरी ज़माने में अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से इस वक्त पर रहमत होगी। वो निकलेंगे तो अदल और हक़ को कायम करेंगे, जुल्म व सितम को रोक देंगे और उनके ज़रिए अल्लाह खैर के झंडे को इंसाफ और हदायत लोगों की रहनुमाई के लिए फैला देगा। उनके दौर में लोगों की मदद होगी। इमाम मेहदी अहले बैत में से होंगे। सुनन अबू दाऊद की रिवायत है कि अब्दुल्ला बिन मसूद कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर दुनिया के फ़ना होने में एक दिन भी बाकी हुआ तो अल्लाह उस दिन को लंबा कर देंगे, हत्ता कि अल्लाह इसमें एक आदमी को उठाएगा जो मुझसे होगा या अहले बैत में से होगा। उसका नाम मेरा नाम, उसके बाप का नाम मेरे बाप के नाम जैसा होगा। वो ज़मीन को अदल इंसाफ से भर देगा जिसे वह जुल्म ज़्यादती से भरी हुई होगी। सफियान सूरी कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यह दुनिया उस वक्त तक फ़ना ना होगी जब तक मेरे अहले बैत में से एक हाकिम अरब पर हाकिम ना बन जाए जिसका नाम मेरे नाम के मुताबिक होगा। इमाम मेहदी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की नस्ल में से होगा। सुनन अबू दाऊद की रिवायत है, उम्मे सलमा कहती हैं, मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, मेहदी फ़ातिमा की औलाद में से होगा। मेहदी का ये लफ्ज़ हुदिया से ये मनक़ूल है और अलहुदा से मुराद भलाई और रहनुमाई करना है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतुल खुलफ़ाए राशिदीन अल मुहतदीन। तुम मेरी सुन्नत हो और हदायत याफ्ता मेहदी, यानी हदायत दिया गया, तुम मेरी सुन्नत को और हदायत याफ्ता खुलफाए राशिदीन के तरीक़े को इख्तियार करना लाजिम कर लो। मेहदी वो शख्स है जिसको अल्लाह ने हदायत की तरफ रहनुमाई की होगी। अबू सईद खिज़री कहती हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत को आखिरी ज़माने में मेहदी निकलेगा। इमाम मेहदी का एक और लक़ब भी है अल मुंतज़िर, यानी इंतज़ार से। अहले सुन्नत के बहुत से उलमा हैं जिनमें से इमाम अल असफराइनी, इब्ने हज़म उंदलसी, इमाम सहीफ़ी और इब्ने तैमीमिया
اور ابن قیم وغیرہ نے المنتظر کے لقب کو مہندی کے کلمے کے ساتھ منسوب کیا ہے۔ یہ لقب اس لیے دیا گیا تاکہ مہندی کا انتظار کیا جائے، اور یہ کلمہ اس بات کی دلیل ہے کہ آخری زمانے میں یہ امت ان کے آنے کا انتظار کرے گی۔ بعض علماء نے مہدی کو اور لقب بھی دیے ہیں، جیسے القائم، کیونکہ وہ زمین میں اللہ کی شریعت کو قائم کریں گے۔ امام ابن حجر کہتے ہیں کہ جب حق کو بیان کرنے کی بہت شدید ضرورت ہوگی تو اللہ تعالیٰ حق کے ساتھ خلافت قائم کرنے والے مہدی کو بھیجے گا، اور وہ آپ کی اولاد میں سے ہوگا تاکہ وہ زمین کو عدل سے بھر دے۔ امام مہدی کے حلیے کے بارے میں بھی کچھ نشاندہی کی گئی۔ سنن ابو داؤد کی روایت ہے، ابو سعید خضری کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مہدی مجھ سے یعنی میری نسل سے ہوگا، اس کی پیشانی فراخ اور ناک بلند ہوگی، وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جب یہ ظلم و ستم سے بھری ہوئی ہوگی۔ امام مہدی بطور حکمران سامنے آئیں گے۔ مسند احمد میں ہے، عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دن اور رات کا چکر اور زمانہ اس وقت تک ختم نہیں ہوگا، یعنی قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک عرب میں میرے اہل بیت میں سے ایک شخص کی حکومت نہ آ جائے جس کا نام میرے نام کے موافق ہوگا۔ اللہ تعالیٰ امام مہدی کی ایک رات میں اصلاح فرما دیں گے۔ حضرت علی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات روایت کی ہے۔ اس کے علاوہ علماء نے ان کی صفات میں کچھ اور چیزیں بھی بتائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی ایک رات میں ہی اصلاح کر دے گا، جیسے حضرت علی نے یہ بات فرمائی، اور ہو سکتا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ وہ خلافت کے منصب پر فائز ہونے اور معاملات کو سنبھالنے کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو ایک ہی رات میں تیار کر دے گا، یعنی پہلے وہ عام لوگوں میں سے ہوں گے، کسی کو پتہ نہ چلے گا، پھر راتوں رات اللہ ان کے اندر ایسی صلاحیتیں پیدا کر دے گا کہ وہ آ کر امامت کے منصب پر فائز ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے معاونین کو ان کا فرما بردار بنائے گا، یہاں تک کہ وہ ان کی مدد کریں گے اور ان کی بادشاہت کو مضبوط کریں گے اور ان کے ارکان کو جما دیں گے۔ جو ہی ان کی خلافت قائم ہوگی تو زمین عدل و انصاف سے بھر جائے گی، اور وہ ایسے فیصلے کریں گے جو قرآن و سنت سے حاصل کیے گئے ہوں گے۔ امام مہدی مشرق کی جانب سے نکلیں گے، ان کا خروج مشرقی ممالک سے ہوگا، نہ کہ سامرا کی سرنگ سے جیسے بعض لوگوں کا گمان ہے۔ مشرق کے لوگ امام مہدی کا ساتھ دیں گے، اور ابن کثیر کہتے ہیں کہ مشرق کے کچھ لوگوں کی طرف سے ان کی حمایت کی جائے گی، وہ ان کی سلطنت کو قائم کریں گے، ان کی سلطنت کے ارکان مضبوط کریں گے، ان کے پرچم بھی کالے ہوں گے اور یہ خاص انداز کے ہوں گے، ان میں وقار اور متانت کی جھلک ہوگی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی پرچم سیاہ تھا اور اس کو عقاب کہا جاتا تھا۔ ابن کثیر کہتے ہیں اس کا یہ مقصد ہے کہ مہدی جو قابل تعریف ہوں گے اور جس کے بارے میں وعدہ کیا گیا ہے کہ وہ آخری زمانے میں آئیں گے، اور ان کے ظاہر اور خارج ہونے کی ابتدا مشرق سے ہوگی، اور ان کے ہاتھوں پر بیت اللہ کے پاس بیعت کی جائے گی، یعنی بیت اللہ کے پاس ان کو خلیفہ مقرر کیا جائے گا۔ مسند احمد کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان ایک آدمی سے بیعت لی جائے گی۔ بیعت لینے کے بعد امام مہدی اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیت اللہ میں پناہ لیں گے۔ عبید اللہ بن قبطیہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ حارث بن ابی ربیعہ اور عبداللہ بن صفوان اور میں بھی ان کے ساتھ تھا، ہم ام المومنین ام سلمہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان دونوں نے ان سے لشکر کے متعلق سوال کیا جس کو زمین میں دھسا دیا جائے گا، اور یہ عبداللہ بن زبیر کی خلافت کا زمانہ تھا۔ جب انہوں نے حضرت ام سلمہ سے یہ سوال کیا، ام سلمہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ایک پناہ لینے والا بیت اللہ میں پناہ لے گا، اس کی طرف ایک لشکر بھیجا جائے گا، جب لوگ زمین کے بنجر ہموار حصے میں ہوں گے ان کو زمین میں دھسا دیا جائے گا۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، جو مجبوراً اس میں شامل ہوگا
اس کا کیا بنے گا؟ آپ نے فرمایا وہ بھی ساتھ ہی دھنسا دیا جائے گا، قیامت کے دن اس کو اس کی نیت پر اٹھایا جائے گا۔ یہ کون سا لشکر ہوگا؟ جو امام مہدی کی بیعت کو بغاوت سمجھ کر کچلنے کے لیے آئے گا، یعنی وہ امام مہدی کے خلاف آئے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو راستے میں ہی ختم کر دیں گے۔ مسند احمد کی روایت ہے، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول سو رہے تھے، آپ اپنی نیند میں بھی ہنسنے لگے۔ جب آپ بیدار ہوئے تو میں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کس بات پر ہنس رہے تھے؟ میری امت کے کچھ لوگ بیت اللہ پر حملے کا ارادہ کریں گے، ایک قریشی آدمی کی وجہ سے جو حرم میں پناہ گزیر ہوگا۔ کس کی طرف اشارہ ہے؟ امام مہدی کی طرف۔ جب وہ لشکر مقام بیضہ تک پہنچے گا تو سب کے سب زمین میں دھسا دیے جائیں گے، اور ان سب کے اٹھنے کی جگہ مختلف ہوگی، کیونکہ اللہ انہیں ان کی نیت کے مطابق اٹھائے گا۔ میں نے عرض کیا کہ یہ کیا بات ہے؟ سب کے مختلف اٹھنے کی جگہ ہوں گی اور اللہ انہیں ان کی نیت کے مطابق اٹھائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس راستے میں کئی لوگ جمع ہو گئے، یعنی جب لشکر جا رہا تھا، جن میں کئی صرف دیکھنے کے لیے، کئی مسافر جو زبردستی کے شامل کر لیے گئے، یہ سارے کے سارے ایک ہی جگہ پر ہلاک ہو جائیں گے، پھر یہ قیامت کے دن اپنی نیت کے مطابق اٹھائے جائیں گے۔ یہ ایسی فوج ہوگی جس کا مقابلہ کرنے کی امام مہدی اور ان کے ساتھیوں میں ہمت نہ ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ خسف کے ذریعے ان کی مدد کریں گے، کیونکہ امام مہدی کے ساتھیوں کی تعداد اور وسائل کم ہوں گے۔ ام المومنین حضرت عائشہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک قوم اس گھر یعنی کعبے میں پناہ لے گی، ان کے پاس نہ اپنا دفاع کرنے کا کوئی ذریعہ ہوگا، نہ عددی قوت ہوگی، نہ ہی سامان جنگ ہوگا۔ ان کی طرف ایک لشکر روانہ کیا جائے گا، یہاں تک کہ وہ لشکر کے لوگ زمین کے ایک چٹیل حصے میں ہوں گے تو ان کو زمین میں دھسا دیا جائے گا۔ یوسف بن مہک نے کہا کہ ان دنوں اہل شام مکے کی طرف بڑے آ رہے تھے۔ عبداللہ بن صفوان نے کہا، دیکھو اللہ کی قسم، کہیں یہ وہ لشکر تو نہیں ہے، یعنی لوگ ڈرتے تھے کہیں ان کے دور میں ہی کہیں ایسا نہ ہو جائے۔ بہرحال یہ امام مہدی کے وقت میں ہوگا۔ بیضہ کے مقام پر جو لشکر دھنسے گا، ان میں سے صرف ایک آدمی بچے گا جو آ کر یہ خبر دے گا، ورنہ کس کو کیا خبر کہ کیا ہو رہا ہے۔ حضرت ابو سعید خضری بیان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں ایک مہدی ہوں گے، اگر وہ دنیا میں کم رہے تو بھی 60 برس رہیں گے، ورنہ 9 برس تک۔ اس دور میں اہل وقت پر ایسی خوشحالی آ جائے گی جو اس سے پہلے کبھی نہ آئی ہوگی۔ زمین اس وقت خوب پھل دے گی اور اس وقت مال کے ڈھیر لگے ہوں گے۔ ایک مرد کھڑا ہو کر عرض کرے گا، اے مہدی مجھے بھی کچھ دیجیے، وہ کہیں گے جتنا جی چاہے لے لو۔ اتنا وافر ہوگا، سب اتنی برکتیں ہوں گی ہر طرف۔ سلسلہ صحیفیہ میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے آخری زمانے میں مہدی نکلے گا، اللہ تعالیٰ بارش نازل کرے گا، زمین اپنی نباتات اگائے گی، وہ لوگوں کو بہترین مال عطا کریں گے، مویشی زیادہ ہو جائیں گے، حکومت عظمت والی ہو جائے گی، اور وہ 7 یا 8 سال تک زندہ رہیں گے۔ امام مہدی کے دور میں ہی عیسیٰ علیہ السلام آ جائیں گے۔ جابر کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب عیسیٰ ابن مریم اتریں گے تو مسلمانوں کے امیر مہدی کہیں گے کہ آئیں اور ہمیں نماز پڑھائیں۔ وہ کہیں گے، نہیں، ہم آپس میں ایک دوسرے کے امیر ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کی عزت کی ہے۔ امام مہدی کے پیچھے عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھیں گے۔ حضرت ابو سعید خضری بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے پیچھے عیسیٰ نماز پڑھیں گے وہ ہم میں سے ہیں، یعنی اہل بیت میں سے ہوں گے، اور اشارہ ہے امام مہدی کی طرف۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔